अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तरीके इंसानियत ने बड़े बड़े नमूर हुक्मरान और फातेह देखे, जिनके तज़किरे वक़्त की धूल में कहीं खो गए, लेकिन कायनात की तारीख में एक नाम ऐसा है जिसे मिटाने की जितनी कोशिश की गई, वो नाम इतना ही इलाही नूर बनकर लोगों के दिलों में रोशन होता चला गया। वो नामे नामी, इसमें ग्रामी, सैयद शोहदाए जिगर, गोशा बतूल, नवासा रसूल, सुल्तान करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। आज से हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अकीदत का नजराना पेश करने और मारका करबला के हक़ाइक़ को जानने के लिए एक मुक़द्दस सिलसिले का आगाज कर रहे हैं, ताकि हमारी नस्लें जान सकें कि इस्लाम हम तक किस कुर्बानी के सदके पहुंचा है। और इसी अजीम कुर्बानी को ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सुनहरी अल्फाज में बयान फरमाया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। बेशक उन्होंने अपना सर तो कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। यही सच है कि कलमा तौहीद की बुनियाद मेरे हुसैन हैं, मेरे हुसैन हैं। इसीलिए तो जोश मदी आबादी ने कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का एतराफ़ करते हुए पुकारा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और इनकी मजलूमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इनका गम सिर्फ शहादत करबला के बाद नहीं मनाया गया, बल्कि इनके बचपन में खुद कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका गम मनाया और आंसू बहाए हैं। इस्लाम के अजीम इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब अल मुस्नद की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 85 और हदीस नंबर 648 में खुद मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक से आंसू जारी थे। जब वजह पूछी गई तो रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए, उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा हुसैन फरात के किनारे करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे वहाँ की मिट्टी सूंघाई, जिसे देखकर मैं अपने आंसू ना रोक सका। सुबहान अल्लाह, जरा सोचिए, जिस नवासे की शहादत पर खुद रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी हाथ में लेकर आंसू बहाए हों, और इस गमे हुसैन की अजमत का अंदाज़ा कोई कैसे लगा सकता है। यही वजह है कि ये मारका कोई आर्जी जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल की वो लकीर थी जो कायनात में हमेशा के लिए खींच दी गई। और इस अजीम दास्तान का बाकायदा आगाज रजब 60 हिजरी में होता है। जब यजीद तख्त पर बैठता है तो इसने मदीने के गवर्नर को खत लिखकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जबरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया, लेकिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। और इस अजीम दास्तान का आगाज रजब 60 हिजरी को होता है। जब यजीद तख्त पर बैठता है तो इसने मदीना के गवर्नर को खत लिखकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जबरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया। लेकिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
باطل کے سامنے سر جھکانے سے صاف انکار کر دیا اور 28 رجب کو اپنے پاک گھرانے کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ پہنچنے پر کوفہ والوں نے 12,000 سے زائد خطوط لکھ کر امام علی مقام اور دعوت دی۔ 12,000 سے زائد خط لکھ کر امام علی مقام کو دعوت دی۔ ان خطوط میں کوفہ والوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، 1,00,000 تلواریں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ والوں کے اس شدید اصرار پر امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ کوفہ بھیجتے ہی ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ جیسے ہی یزید کی حکومت نے کوفہ میں ظلم اور لالچ کا بازار گرم کیا، ویسے ہی وہی کوفی جو صبح وفاداری کے دعوے کرتے تھے شام تک غداری کر گئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا کر کے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پاک گھرانے کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کو کوفیوں کی اس غداری کا علم راستے میں ہوا، مگر میرے مولا حسین علیہ السلام کا یہ سفر کسی تخت یا تاج کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو آپ کے نانا کے دین کو بچانے کا سفر تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھتے گئے اور بالآخر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ حسینی قافلہ کرب و بلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر پہنچ گیا، جہاں تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ رقم ہونا تھا۔ وقت گواہ ہے کہ مٹنے والے مٹ گئے، یزید کے محل کھنڈر بن کر عبرت کی نشانی بن گئے، لیکن مولا حسین علیہ السلام کا پرچم آج بھی سر بلند ہے اور سر بلند ہی رہے گا۔ اگر آپ بھی مولا حسین علیہ السلام کے سچے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یا حسین لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور اس چینل کو فالو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ مولا حسین علیہ السلام وہ عظیم اور نورانی ہستی ہیں جن کی عظمت اور پاکیزہ شان پر خود کائنات ناز کرتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا نام مبارک کسی انسان نے نہیں رکھا بلکہ خود اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ نواسہ رسول کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کسی عام انسان نے نہیں بلکہ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں پالا اور پروان چڑھایا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت کی کہ مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے بھی منبر سے اتر کر مولا حسین علیہ السلام کو گلے لگا لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف لفظوں میں امت کو بتا دیا، جس نے مولا حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پاسے رسول اللہ کی شان یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام صرف زمین والوں کے پیارے نہیں بلکہ آسمان والے بھی آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب بھی کوئی سائل یا ضرورت مند حضرت مولا حسین علیہ السلام کے در پر آتا تو آپ علیہ السلام کبھی اسے خالی ہاتھ نہ موڑتے، اور حضرت مولا حسین علیہ السلام کی سخاوت اور اخلاق کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ سبحان اللہ، مولا حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے، جو آپ علیہ السلام کے تقوی اور زہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسی پاکیزہ اور نورانی ہستی جب 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچی تو اس وقت کائنات کے ذرے ذرے نے خون کے آنسو روئے، کیونکہ اب امتحان عشق شروع ہونے والا تھا۔ عزادارو، مومنین کرام اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستو، السلام علیکم۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہو چکی ہے۔ تاریخ کربلا کا وہ غمناک وقت قریب آ گیا ہے جب آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کے بادلوں کے گہرے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ 4 محرم وہ دن تھا جب کوفہ کے ظالم گورنر ابن زیاد کے حکم پر کربلا کے راستوں پر پہرے اتنے سخت کر دیے گئے کہ کوفہ سے کوئی ایک انسان بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یزیدی فوج نے 4 محرم الحرام کو مولا حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر مجبور کر دیا، لیکن کائنات کے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرے سرکار کربلا نے اپنی غیبی عظمت اور الہی جلال سے یزید کی پوری سلطنت کو گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ میرے عزیزو، تاریخ اور حدیث کی مستند کتابوں میں مولا حسین علیہ السلام کی شان اور ان کا ایک ایسا منفرد اور حیران کن واقعہ ملتا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ 4 محرم الحرام کی اس کٹھن گری میں جب زمین کربلا پر یزیدی لشکر کا دباؤ بڑھ رہا تھا تو اللہ کے فرشتے اور وفادار جنات گروہ در گروہ آسمانوں سے اتر کر بارگاہ حسینی میں حاضر ہو رہے تھے۔ وہ جنات اور فرشتے امام علی مقام کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ایک پل میں اس یزیدی لشکر کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ حکم دیں تو ہم زمین کو پلٹ دیں۔ اللہ اکبر! ذرا میرے سرکار کی عظمت دیکھیں کہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ یا عام انسان ہوتا تو وہ فوراً غیبی طاقتوں کی مدد لے لیتا، لیکن میرا مولا جو صبر کا کوہ گرا ہے، جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کا سچا عہد لیا ہے، انہوں نے فرشتوں اور جنات کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ، چہرے انور پر ایک نورانی مسکراہٹ آئی اور فرمایا، نہیں، یہ میری قربانی کا میدان ہے، مجھے میرے اللہ کی رضا میں رہنے دو، مجھے میرے اللہ کی رضا میں رہنے دو۔ اگر میں اپنی الہی اور غیبی طاقت کا استعمال کروں گا
تو پھر قیامت تک صبر، سچائی اور ایمان کا امتحان کیسے قائم رہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے سرکار کی وہ بے مثال شان کہ کائنات کی سب سے بڑی بڑی طاقتیں قدموں میں جھکنے کو تیار ہیں۔ موت اور زندگی پر جن کا اختیار ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، امت محمدی کی بقا کے لیے 4 محرم کی تپتی ہوئی دھوپ، اللہ اکبر، 4 محرم کی تپتی ہوئی دھوپ میں پیاس کو گلے لگانے کی تیاری کر رہے حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یزید کے پاس صرف لوہے کی تلواریں ہیں، جبکہ حسین علیہ السلام کے پاس وہ الہی جلال اور فضیلت ہے جس کے سامنے موت بھی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔